नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यतफ़क्करा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़ता बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबी व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आज फिर से अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौका अता फरमाया है कि हम लोग अल्लाह ताला के इस कलाम को पढ़े, सुने, समझे, समझने की कोशिश करें और इन्हें अपने दिल में अपने जज्ब करने की कोशिश करें। और अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको समझना और इसका पढ़ना, इसका समझना और अमल करना बहुत आसान कर दे हम सब के लिए, और इसको दूसरों तक पहुंचाने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। चले आज इंशाल्लाह हम लोग सूरह नूर आयत नंबर 27 से 31 तक इंशाल्लाह पहले इसकी तिलावत सुनते हैं, फिर उसके बाद में और इसकी मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأسنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وهو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे, यानी एक याद दहानी हम सब के लिए कि हम लोग अपने आसपास में क्या माहौल आजकल देख रहे हैं। मुसलमानों की जो हालत है वो किस तरफ जा रही है, बुलंदी की तरफ जा रही है, पस्ती की तरफ जा रही है? पस्ती की तरफ। और पस्ती की तरफ, और खास करके मुसलमान औरतों और मुसलमान लड़कियों की बात, कि वो कहाँ जा रही है, क्या हो रही है। अल्लाह ताला ने तो हुक्म क्या दिया था कि मुसलमान औरतों के लिए क्या हुक्म दिया था और मर्दों के लिए, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अमतुन मोमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, कि कोई मोमिन जो मर्द है वो मुशरिक औरत से शादी ना करे जब तक कि वो ईमान ना लाए। और जो है उनके लिए जो है वो मोमिन जो गुलाम है तो वो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। और मुशरिक हालांकि उनके उनको कितनी भी बहुत अट्रैक्टिव क्यों ना लग रहे हो। और इसी तरह औरतों के लिए और लड़कियों के लिए क्या हुक्म है, वला तनकिहु मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकी वलौ आजबकुम। और उसके बाद रीजन, ये मीनिंग आप सब जानते हैं, सुभान अल्लाह आयत का, उलाइका यदऊना इलन नार, कि वो तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं। मुशरिक मोमिन औरतों को और लड़कियों को भी हुक्म दिया गया है
کہ مشرک سے نکاح نہ کرے، چاہے وہ کتنا بھی تم کو اٹریکٹیو لگے، اسمارٹ لگے، اچھا لگے، اس کے بدلے جو ہے وہ مومن جو غلام ہے، کم یعنی اسٹیٹس کا ہے، تو وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہم آج کل جو معاشرے میں جو حال چل رہا ہے مسلمان عورتوں کا، لڑکیوں کا، دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، کس طرح سے کافروں کے، مشرکوں کے چنگل میں پھنس رہی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو کھو رہی ہے۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ناکامی ہے، مرتد ہو رہی ہے۔ دنیا میں ان کی کیا سزا ہے؟ دنیا میں بھی ان کے لیے ناکامی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے سورہ الرعد، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اگر اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اس کی مددگار نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اپنے آپ کی پہلے اصلاح کرنی ہے، پھر اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو اسلامی رول اور جو احکامات جو ہے اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ خود بدل سکتے، نہ معاشرہ بدل سکتا ہے، اور نہ یہ حالات بدل سکتے۔ تو ان حالات کو بدلنے کے لیے سب سے بہترین جو آیات سبحان اللہ جو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کرے کہ ہم صحیح سے سمجھا سکے، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ تو دیکھیں آج ابھی تک جو ہم لوگوں نے سبحان اللہ سورہ نور میں دیکھا، وہ زنا اور شادی شدہ زانیہ اور غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا، لیان قذف کا معاملہ، اور پھر اسی طرح تہمت لگانے کی سزا، واقعہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ وہ تو تمہیں شیطان کی پیروی نہیں کرو، وہ تو تمہیں فحش اور منکر کی کا ہی حکم دیتا ہے۔ تو سبحان اللہ اسی کی کنٹینیوشن میں یہ آیت آئی ہے، کہ اس آیت کی ذریعے یہاں جو آیت آئی ہے نا، آیت نمبر 27 سے تو آگے ابھی کنٹینیو رہیں گی انشاءاللہ۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، جو چیزیں اس جو یعنی وہاں جانے کا ذریعہ بنی ہے نا، تو اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا سبحان اللہ۔ اور دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے سے بھی، یعنی زنا کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور کیوں منع کیا؟ کیونکہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو اس کے سد باب کے لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، یہ جو مرد اور عورت کا، لڑکے اور لڑکی کا جو اٹریکشن ہے، تو وہ اٹریکشن تو ہے، تو لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسلام کے کتنے احکام دیے، کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں، اور کس طرح سے یعنی نکاح کے ذریعے جو ہے وہ نیکی کما سکتے ہیں، اور فحاشی اور بے حیائی سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہاں تمام جو احکامات آئیں گے تو وہ اس کو روکنے کے بارے میں آئیں گے، یعنی سد باب اسے کہا گیا ہے، کہ یہ زنا اور فحاشی کا دروازہ بند کرنے والی آیت ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 27 سے 29 میں، ان آیات میں جو ہے وہ گھر میں داخلے کی اجازت اور آداب بتائے گئے۔ تو کسی کو ذہن میں آتا ہوگا کہ گھر میں داخلے کے آداب اور اجازت کی بات کیوں آئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں فحاشی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے نا، کہ کوئی بغیر اجازت کے اندر آتا ہے، اور پھر جو یعنی اگر سمجھو کہ کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے کبھی عورت کو ہو سکتا ہے کہ کوئی کزن آئے یا کوئی آئے تو ان کو بٹھانے کی ضرورت پڑے، ان کو مہمان نوازی کرنی پڑے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی جب دو لوگ ہوتے ہیں تو اس کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہک سکتا ہے۔ اور آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ زنا جو ہے وہ صرف جو غیر شادی شدہ ہے وہ نہیں، بلکہ شادی شدہ لوگ بھی جو ہے وہ کتنے اس میں ملوث ہو رہے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر جو کہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے یعنی پھر
بے تکلفی سے آنا جانا یہ مردوں کا، اور پھر غیر محرم سے ملنا دیکھنا بات کرنا، اور پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسٹارٹنگ میں یعنی عورتوں کی عزتوں کو، ان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور شادی شدہ گھر جو ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ سارے احکامات دیے. سبحان اللہ. تو دیکھیں کتنا پیارا اپنا دین ہے. تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے یہاں جو پڑھیں گے وہ یہی کہ گھروں میں داخلے کے آداب، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے جس سے جائیں گے تو مومن مردوں اور عورتوں کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا احکام دیا گیا. پھر مومن عورتوں کے پردے کے احکام اور زینت کو چھپانے کے احکام اس میں دیے گئے، اور پھر محرمات کا ذکر ہے، اور آگے انشاءاللہ وہ سب بھی دیکھیں گے. تو سب سے پہلے جو یہ آیت ہے آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم انس حاصل کرو، مانوس ہو جاؤ، وتسلموا، اور تم سلام بھیجو، علی اہلہا، اس کے گھر والوں پر، ذالکم، یہ بات، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو اس یہاں کیا بات آئی ہے کہ یہاں آیت نمبر 27 سے 29 میں شرعی آداب بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو گھروں میں جانے کی اجازت طلب کرنے کے بارے میں سکھایا ہے. اور یہاں جو لفظ ہے نا بیوتکم، یعنی اپنے گھروں میں، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ جس کسی کے بھی گھر میں جائیں گے. اور اپنا گھر کون سا ہوتا ہے؟ جس میں شوہر بیوی اور ان کے بچے رہتے، وہ اپنا گھر ہے. باقی سارے گھر، چاہے وہ والدین کے گھر ہو، چاہے وہ بھائی بہنوں کے گھر ہو، چاہے وہ کزنس کے گھر ہو، چاہے وہ دوستوں کے گھر ہو، چاہے ملنے جلنے والوں کے گھر ہو، تو جس گھر میں بھی جاؤ تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا، اور داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا، اور داخل ہونے کے بعد سلام کہنا. یہاں جو لفظ ہے نا تستانسو، تو اس کا استناس سے ہے، معنی ہے کہ معلوم کرنا ہے، یعنی کہ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے تو اس وقت تک داخل نہیں ہونا. کیا ہے اس کا میننگ؟ یہاں جو لفظ ہے نا تستانسو، یعنی کہ مانوس ہونا، انسیت حاصل کرنا، یعنی کہ جب تک باہر والے کو پتا نہ چلے کہ اندر کون ہے، اور اندر والے کو پتا نہ چلے کہ باہر کون ہے جو ڈور پر کھڑا ہے، تو جب تک وہ معلوم نہ ہو جائے اور جب تک اندر والے یعنی گھر والے اجازت نہ دے، اسے ڈائریکٹ اندر دروازہ کھول کے اندر داخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب سے پہلا حکم ہے، یہ اس کے معنی میں آتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ باہر کون کھڑا ہے، اور باہر والے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اندر، یعنی اگر وہ جس سے ملنا ہے کوئی، یعنی کسی کے ہسبینڈ کو ملنا ہے، کسی کو بھائی کو ملنا ہے یا والد کو ملنا ہے، تو وہ ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ تعارف دینا دونوں کو بھی ضروری ہے. اور پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا اور سلام کرنا، یعنی اس کا استئذان بھی اس کا معنی کیا گیا ہے. اور استئذان یعنی کیا ہے؟ داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا، اور پھر داخل ہوتے وقت سلام کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی گھر میں جب داخل ہوتے تھے تو سلام کہتے تھے اور اجازت لیتے تھے، اپنا نام بتا کر اجازت لیتے تھے، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے. تو یعنی یہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو اپنے گھروں کے سوا تمام گھروں میں، مثلا والدین ہو، بھائی بہن ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، دوست برادر ہو، کوئی بھی ہو، تو ان کے گھروں میں جانے سے پہلے کیا ہے؟ سلام کا اجازت لینے، اور پھر ان کو سلام کر کے گھر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی بات سمجھ میں آئی کیا حکم دیا گیا ہے؟ جی میم الحمدللہ، سلام الحمدللہ. کہہ کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا. ہاں پہلے اجازت لینا، ہاں پہلے یہاں جو ہے نا تستانسو، اجازت لینا، پھر وتسلموا، سلام کرنا. ہاں تو اجازت لینا اور سلام کرنا. اور آج کے
زمانے میں تو اجازت لینا کچھ مشکل بھی نہیں ہے، ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، فون کر کے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے کیا آپ فری ہے کہ ہم آ سکتے ہیں، تو اس طرح سے اجازت لینا اور پھر آ جانا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائے. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو آیت لاتے ہیں نا، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے نا، پڑھتا ہے پھر بھول جاتا ہے، تو پھر کسی کے گھر پہ ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں بغیر اطلاع کیے، ڈائریکٹ گھر کے سامنے جا کر سوار ہوتے ہیں ان کے سر پر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی رہنمائی فرمائے کہ پہلے ہم لوگ اجازت حاصل کریں، اور فون پر میسج کر کے بھی اگر اجازت لیے تب بھی باہر جا کر بھی اجازت لینا ہے. تو اب کیسی اجازت ہوں گی؟ جیسے کہ پہلے زمانے میں تو بیل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ڈور بیل، تو ہم لوگ بیل بجاتے ہیں، تو پھر اندر سے ان لوگ پوچھتے ہیں، پھر ہم لوگ سلام کرتے ہیں اور اندر جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ تستانسوا و تسلموا یہاں آئے گا. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی دوسروں کے گھروں میں اجازت لینی کی گئی ہے. تو قرآن میں جب بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے سوا دوسروں کے تمام کے گھر پہ جب بھی جائیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی فائدہ نہیں بلکہ فائدے کیا ہے. تو اس سے سب سے پہلے تو یہ معاشرے میں یعنی جو اپنی سوسائٹی ہے تو اس میں گھریلو زندگی میں سکون پیدا ہوگا. سکون یعنی کہ کوئی ہے اپنے جو گھر والے ہیں، ہسبینڈ وائف ہے، بچے کچھ اپنے کاموں میں مشغول ہے، کیا ہے جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے، تو اچانک جا کر اگر ہم لوگ ان کے سر پہ سوار ہوں گے تو وہ ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے، تو ان کو یعنی خلبلی ہوں گی، ارے یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ان کا سکون جو ہے، اور جو ہو سکتا ہے کوئی آرام کر رہا ہو سکتا ہے کچھ کام میں، کچھ پرائیویٹ کام میں یا کوئی بھی اپنے امپورٹنٹ کام میں مصروف ہو، تو اگر وہ بولے کہ نہیں تھوڑی ٹائم بعد آپ آئیے تو پھر بعد میں جانا چاہے. تو یہ جب ہم اجازت لے کر آئیں گے تو گھریلو زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سکون پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اس کا دوسرا فائدہ یہ کہ انسان جب اجازت لے کر جاتا ہے ملاقات کے لیے تو گھر والوں کو بھی یعنی موقع ملتا ہے کہ ان کی اہمیت ہے، ان کی مہمان نوازی کا موقع ملتا ہے، ان کو اہمیت اور عزت دینے کا موقع ملتا ہے نا، کہ وہ کچھ تیاری تھوڑی بہت کر کے رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح کرتے، گھر کو صحیح کرتے ہیں، یا جو بھی سمجھو پیش کرنا ہے، کچھ ڈرنکس دینا ہے، کولڈ ڈرنک یا جو بھی چائے دینا ہے یا جو بھی ہے، یعنی کسی بھی طرح سے. تو وہ ہے گھر والوں کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا جو آنے والے کا جو ہے وہ اچھے سے ویلکم کر سکے، تیاری کر سکے. اور پھر تاکہ گھر والوں کو بھی ٹائم، یعنی گھر والے بھی جو اپنا کام کر رہے تھے اس سے فارغ ہو جائے. یہ نہیں کہ وہ کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے تھے اور وہاں ڈائریکٹ جا کر پہنچ گئے اور وہ کام اپنا کرتے کرتے رک گئے. کوئی بہت زیادہ اہم کام ہوگا، ملنے سے زیادہ اہم کام ہوگا، تو وہ یعنی جب انفارم کر کے جائیں گے تو اس میں وہ فارغ ہو جائیں گے، اپنا کام جلدی سے سمجھ لیں گے. اور پھر جو تیسرے یا چوتھا بلکہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ فحاشی اور بے حیائی کی روک تھام ہوتی ہے. دیکھیے فحاشی اور بے حیائی پھیلتی کس سے؟ اس طرح نا کہ کوئی بھی آتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی یعنی مرد وغیرہ نہیں ہو، اور پھر وہ عورت کو وہ مہمان نوازی کرنی پڑے، تو ہو سکتا ہے پھر وہ آپس میں بات ہو اور پھر بات آگے بڑھے اور پھر جو ہے وہ فحاشی کا دروازہ کھلتا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ چلے آگے وہ آئے گا پوائنٹ. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ گھر والے لوگوں کی جو پرائیویسی جو ہے وہ بھی امن میں رہتی ہے، یعنی کوئی بھی ان لوگ کی پرائیویسی ہوں گی، کچھ بھی کام کر رہے ہوں گے تو وہ بھی امن میں رہیں گی. اور پھر بعض اوقات اس کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ بعض اوقات جو گھر کی جو لیڈیز ہوتی ہے کبھی ایسے کپڑوں میں ایسے ہولیے میں رہتی ہے کہ اچانک کوئی دروازہ کھولتا ہے، ہوتا ہے نا اپنے ساتھ بھی ایسا کہ اچانک سے ہم لوگ سمجھتے کہ ہاں کوئی اپنے یعنی گھر والے یعنی ہسبینڈ ہے یا بچے ہیں، تو دروازہ کھولتے تو دیکھتے ہیں کچھ اور، کوئی اور ہی ہے. تو پھر اپنے آپ کو ہم لوگ کو سمیٹنے کے لیے پھر کتنا مشکل ہوتا ہے، کپڑے سمیٹنے، سر پہ دوپٹہ لینے یا جو بھی ہے، اپنے سطر کو اچھی طرح سے ڈھانکنے کے لیے. تو ان سب سے یعنی بچنے کے لیے جو ہے وہ کیا حکم دیا گیا ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے اجازت دی جائے تاکہ جو ہے وہ گھر والے جو ہے وہ اچھے سے پریپئر ہو آنے والے کے لیے اور ان کی اچھے سے عزت کر سکے اور فحاشی اور بے حیائی کی روک تھام ہو. پھر یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کے؟ جی میم الحمدللہ. انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ابھی ہے نا جانے انجانے میں اگر ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ جن کے گھروں میں بغیر اطلاع کیے گئے تو ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم لوگ کسی کے بھی گھر میں جائیں گے، چاہے پھر وہ ماں کا ہی گھر کیوں نہ ہو، تو والدین کا بھی گھر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بہن کا گھر کیوں نہ ہے. اس کے بارے میں بہت حدیث وغیرہ بھی آئی ہے
کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں ماں کی خدمت کرتا ہوں تو کیا میں چلے جاؤ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. 3 بار وہ صحابی نے پوچھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو ننگی دیکھو؟ یعنی کیا اس حالت میں ہو کہ کپڑا اٹھا ہوا ہو یا ایسی کچھ ہو. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ اجازت لے کر جانا, یعنی اپنے والدین کے گھر کی. اس سے پتہ چلتا ہے, اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے. یعنی کسی کے بھی گھر میں جانا ہو تو اپنے بیٹی کے بھی گھر میں جانا ہو تو اجازت لے کے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے ہے کہ یعنی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے کچھ آداب ہے. یعنی کس طرح سے ہم لوگ اجازت, پہلے تو ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ گھروں میں کسی کے بھی اپنے سوا کسی کے بھی گھر میں جانے کے لیے ہمیں اجازت لینا چاہیے. پھر ہم لوگوں نے دیکھے کہ اجازت کے فائدے کیا ہے, کہ کیوں اجازت لینے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ اجازت یعنی گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے آداب کیا ہے. تو کیا ہے آداب؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے گھر والوں, اپنے گھروں جس میں شوہر بیوی کے سوا دوسرے کے گھروں میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے. اور یعنی ان کو جانے سے پہلے انفارم کرنا چاہیے, بغیر انفارم کیے نہیں جانا چاہیے. اور یعنی ان سے پوچھنا چاہیے کیا فارغ ہے کیا, یعنی ان سے ٹائم لینا چاہیے یا ٹائم بتانا چاہیے, اس کے بعد جانا چاہیے. پھر دوسری بات جو آتی ہے اس کے آداب میں وہ یہ کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا چاہیے اور داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا چاہیے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں, یہ اپنا نام بتانا چاہیے اور اپنا نام بتانا چاہیے, اور داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ وقفے وقفے سے 3 بار لینی چاہیے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ آگے کی آیت میں ہم لوگ پڑھیں گے. تو آگے کی آیت بھی ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں, آیت نمبر 28. فَإِلَّمْ پھر اگر نہ, لم تجدو تم پاؤ فیہا اس میں, احدن کسی ایک کو, فلا تدخلوہا تو نہ تم داخل ہو اس میں, حتی یہاں تک کہ یؤذن لکم اجازت دے دی جائے تمہارے لیے. وَإِن اور اگر قیلا کہا جائے, لکم تمہارے لیے, ارجعو واپس پلٹ جاؤ, فرجعو تو واپس چلے جاؤ, ہوا ازکی لکم وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے, واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو, علیم خوب علم رکھنے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. تو یہ جو تھی وہ کنٹینیو آیت ہے اسی کے ہی بارے میں, گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لینے کے بارے میں. تو ان آیات کے ذریعے یعنی آیت نمبر 28 کے بھی ذریعے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اجازت جو ہے وہ 3 بار لینا چاہیے اور وقفے وقفے سے اجازت طلب کرنا چاہیے. اور کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ اگر اندر آنے کی اجازت مل جائے تو ٹھیک, جانا چاہیے, گھر میں داخل ہونا چاہیے, لیکن اگر اجازت نہیں ملے تو بغیر ناراض ہوئے واپس چلا جانا چاہیے. یعنی ہو سکتا ہے اندر کوئی ہے, گھر والے ہے, لیکن ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے سوئے ہوئے ہو سکتا ہے کسی ایسے کام میں ہو کہ وہ نہیں ملنا چاہتے. تو ان حالات میں اگر گھر والے کہے کہ یعنی وہ اندر آنے کی اجازت نہ دے تو بغیر ناراض ہوئے جو ہے وہ چلے جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم تو اتنے دور سے آئے اور انہوں نے ہمیں گھر میں ہی نہیں لیا, ایسا برا ماننا نہیں چاہیے. بلکہ 3 بار اگر اجازت مانگنے پر, اور 3 بار کا ذکر کیوں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کچھ کام میں تو فارغ ہو جائے, اس کے بعد میں پھر وہ جو ہے وہ آئے, تو اس کے لیے 3 بار کا, اور آہستہ آہستہ وقفے وقفے سے. ہو سکتا ہے واش روم میں ہو, ایسا نہیں کہ بیل بجاتے ہی جا رہے, ٹرنگ 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 کنٹینیو بج رہی, نہیں, وقفے وقفے سے واش روم سے نکلنے یا جو بھی نماز پڑھ رہے تو نماز سے فارغ ہونے کا موقع مل جائے. تو یہ یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ وقفے وقفے سے اجازت مانگنا ہے, 3 بار مانگنا ہے, اور اجازت اگر مل جائے تو گھر میں داخل ہونا ہے, اور نہیں ملے تو کیا, ناراض ہوئے بغیر واپس چلے جانا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس کے بارے میں اور سبحان اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یعنی ہر بات جو بھی آتی ہے قرآن میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ ہے ہم لوگوں کے لیے. دیکھیں اس کے بارے میں ابن کثیر میں یہ حدیث ہے, تو اس کے ہم شارٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے یہاں گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کر 2 مرتبہ اجازت طلب کی, مگر جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ اجازت طلب کرنے پر جواب نہ آیا تو آپ لوٹ آئے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبی تھے, رسول تھے, ہاں, اور تو وہ تو بغیر اجازت کے بھی جا سکتے تھے, لیکن سبحان اللہ
ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، تمام مسلمانوں کی عملی نمونہ بن کر دکھایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر احکام پر خود عمل کر کے دکھایا. تو جب اجازت نہیں ملی تو پہلے کے گھروں میں ایسی نہیں کہ بہت لاک اور یہ رہتا تھا، میں بھی پردہ لگاؤں گا تو خود سے جا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر نہیں گئے اور واپس لوٹ آئے. تو ساتھ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ میں آواز سن رہا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہ سن رہے تھے، مگر میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے جتنی بار میرے لیے سلام اور رحمت کی دعا نکلے اچھا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہہ رہے تھے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اسی لیے وہ رکے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہے وہ یعنی وہ صحابی پر اتنی رحمت اور برکت کی سلامتی کی دعا ملے، اس لیے آہستہ آہستہ جواب دیتا تھا. تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس سے بھی کیا پتا چلا کہ بغیر ناراض ہوئے جو ہے وہ چلے جانا چاہیے. پھر تیسری بات جو یہاں سے پتا چلتی ہے کہ اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے رہنا چاہیے. دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا رہنا چاہیے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے. کیوں اس کا حکم ہے کہ بالکل سامنے نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے دروازہ کوئی بچہ ہے، بچے نے فوراً سے دروازہ کھول لیا اور سامنے کوئی ہو کہ کوئی ایسی حالت میں ہو کہ دوپٹہ نہیں ہو یا کور نہیں ہو صحیح سے، اور وہ نظر پڑ جائے، یا گھر میں جو بھی ہو رہا ہے اس پر نظر پڑ جائے. تو اس کے لیے کہاں سبحان اللہ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم لوگوں کو ہر بات بتا دی کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے اڑنا ہے، کیسے کسی کے گھر پہ وزٹ کرنا ہے اور کیسے نوک کرنا ہے. تو آج سے کیا، جب بھی ہم لوگ کسی کے گھر پہ بھی جائیں گے تو کیا ہے، بالکل سامنے نہیں بلکہ کیا سائڈ میں ہو کر کھڑے رہنا ہے. اور پھر یعنی اگر وہ اندر سے دیکھ رہے ہو تو سامنے آنا چاہے، تاکہ وہ آج کل تو یہ اپنی آئی کیا یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اندر سے، تو اس سے آئی ہول. آئے ہول، ہاں تو اس سے دیکھتے ہیں نا سبحان اللہ. تو اس کے لیے سامنے ہے تو الگ بات ہے. پہلے تو یہ سب نہیں تھا نا، پہلے تو ڈور بھی نہیں رہتے تھے، بعض دفعہ صرف پردے رہتے تھے. تو سبحان اللہ اسی لیے جو ہے وہ دائیں اور بائیں جانب رہنا چاہیے. اور پھر گھر میں داخل ہونے سے پہلے، اور نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اگر گھر والے تعارف معلوم کرنا چاہے تو انہیں اپنا نام بتانا چاہیے. یعنی کوئی پوچھا نا کہ ہاں کون ہے، دیکھیں اکثر ہم لوگوں کی بھی عادت ہے نا کہ پوچھتے ہیں کون ہے. بعض دفعہ کیونکہ ہم لوگ معلوم نہیں ہوتا یہ ٹائم پہ تو نہیں ہسبینڈ آتے، یہ ٹائم پہ تو بچوں کا نہیں ہے، تو ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ سیلس مین ہے کون ہے. تو میں نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں میں ہوں، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ اپنا نام بتانا چاہیے. اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے لیے اپنا نام، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوئی گئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ اس کے سارے بارے میں آپ کو ابن کثیر میں حدیث ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سینڈ کریں گے، ہاں تو جس میں یہ ساری باتیں آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ملنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کون ہے تو میں کہنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ہوں. تو یعنی میں نہیں، نام بتاؤ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا نام بتانا چاہیے. یعنی اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ میں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو بھی باہر ہے تو اگر اندر والے نام اگر پوچھ رہے کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یعنی اجازت طلب کر کے، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے. ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ جو اجازت طلب کرنا اور سلام گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہونا، یہ اچانک جو ہے وہ جانے سے جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اجازت لینے کے یہاں جو ہے وہ ہم بتا چکے کہ اجازت لینے کے لیے یعنی اپنے ماں اور اپنے بھائی بہنوں کے یہاں بھی اگر جا رہے تو بھی اجازت لینے کی ضروری ہے. اور یہاں سے یہ بھی ہم لوگ کو بات پتا چلی کہ بعض دفعہ ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے نا کہ ہاں چلو سرپرائز دیں گے ہم لوگ سرپرائز، اور اچانک سے کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو سرپرائز کی یہاں پھر ہم لوگوں کو کیا پتا چلا کہ سرپرائز کی جو ہے وہ اپنے اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ پسندیدہ بات نہیں ہے کہ کسی کو سرپرائز دے، ہے نا. تو بلکہ کیا ہے کہ آپ کہیں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، خود اپنے ہی گھر پر جب جاتے تھے نا تو جب کوئی غزبے سے کوئی اس سے واپس آتے تھے تو وہ اطلاع کرتے تھے اپنے یعنی شہر میں نا
آنے سے پہلے اطلاع کرتے تھے تاکہ لشکر واپس آ گیا. تو گھر کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کرتی تھی, مزین کرتی تھی, تاکہ وہ جو ہے وہ اچھے سے اپنے شوہر کا جو ہے وہ, ہسبینڈ کا جو ہے وہ ویلکم کر رہے. سبحان اللہ. تو اس کے لیے یہ آپ مت سمجھیے کہ ہسبینڈ بھی جب روز آئیں گے آفس سے تو آپ, مگر ہم لوگوں کو ٹائم پتا ہے کہ یہ ٹائم پہ آتے ہیں, تو اس وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے تاکہ اچھی طرح سے ان کا, اپنے ہسبینڈ کا ویلکم کر سکے. اور کسی اور کے بھی گھر پر جا رہے ہیں تو سرپرائز دینا کہ اچانک سے, بلکہ ان کو یہاں سے پوری آیت سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو اجازت لے کر اور بتا کر جانا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی اچھی طرح سے تیار ہوں. چلے یہ آیت کا کون بتائیں گا جلدی سے, کہ یعنی جو فائدے ہیں وہ کون بتائیں گا جلدی سے, ریوائز کیجئے بس پوائنٹس میں. ہاں, اور اجازت کس طرح سے طلب کی جائیں گی, ایک کو یہ بتائیے کہ کس طرح سے لی جائیں گی, اور کوئی ایک سے بتائے کہ فائدہ کیا ہے. جلدی جلدی بتائیں. فائدے میم یہ ہے جی کہ میم. جی گھریلو زندگی میں سکون ہوگا, خلبلی جی نہ ہوگی, کیونکہ جب بھی کوئی اچانک آتا ہے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوتا, مطلب کوئی عورت ایسی کھڑی ہو تو پھر نمبر 2 ہے گھر والوں کو عزت دینے کا موقع ملتا ہے, مہمان نوازی کا موقع ملتا ہے, اچھے سے مہمان نوازی ہوتی ہے. پھر انفارم کر کے جائیں گے تو وہ سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں, پھر وہ اچھے سے ان کو وقت دے سکتے ہیں. دین فحاشی اور بے حیائی کی روک تھام بھی ہوتی ہے اس سے, اور گھر کے لوگوں کی پرائیویسی بھی امن میں قائم رہتی ہے وہ. اور اگر کوئی اچانک آتا ہے تو عورت کو اپنا سطر وغیرہ ٹھیک کرنے کا موقع صحیح سے نہیں ملتا, وہ پھر گڑبڑ کرتے رہتی ہے نا. پھر اسی طرح ہمیں اپنے والدین اور سب کے کسی کے بھی گھر پہ جائیں تو ہمیں اجازت لے کر ان سے پوچھ کر ہی جانا چاہیے. شاباش, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. چلے اب کون بتائیں گا کہ کیا آداب ہے, جلدی سے بتائے اسی طرح. جی میم, ہم بتاتے ہیں. جی, جی یعنی کہ ہمیں اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر پہ بھی جانا ہو تو ہمیں پہلے ٹیکسٹ کر کے یا کال کر کے ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ فارغ ہو تو ہم اس وقت آنا چاہتے ہیں, تو مطلب اسی ٹائم پہ بھی چلے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. دین گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اجازت طلب کرنی چاہیے, اور داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے, اور تاکہ جو گھر والے ہیں وہ فارغ ہو اور وہ ہمیں اپنا وقت دے سکے. اور اجازت ہمیں 3 بار وقفے سے طلب کرنا چاہیے. اگر اندر جانے کی اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر اجازت نہ ملے تو ہمیں وہاں سے لوٹ کر واپس آنا چاہیے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب لوٹ گئے تھے جب ایک صحابی کے گھر گئے تھے تب. تو اجازت طلب کرتے وقت دروازے کے بالکل سامنے ہمیں کھڑا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے جو بھی دروازہ کھولنے آئے وہ اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ مطلب ان کا دوپٹہ وغیرہ صحیح نہ ہو. تو اس لیے ہمیں یا تو لیفٹ سائڈ میں یا تو رائٹ سائڈ میں کھڑے ہو کر مطلب اجازت طلب کرنی چاہیے, سامنے ایک دم کھڑا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی ڈور بیل مطلب آئی ہول سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے سامنے کھڑا ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ اس پہ ہاتھ وغیرہ رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسے مطلب سرپرائز وغیرہ دینے کے لیے کوئی ہاتھ وغیرہ رکھ دیتے ہیں. جی, تو اس کے لیے ہمیں اجازت اور مطلب وہ سب نہیں کرنا چاہیے. اور گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اگر کوئی مطلب اندر سے پوچھے کہ کون ہے باہر تو ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے, یہ نہیں کہ میں ہوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور مطلب اجازت طلب کر کے سلام کر کے گھر میں داخل ہونا چاہیے. بس یہی ہے نا. جی مطلب اور اجازت مطلب اپنی ماں کے گھر پہ بھی جا رہے, بہن بھائی کے گھر پہ جا رہے, کسی کے بھی گھر پہ جا رہے, ہمیں اجازت طلب کرنی چاہیے. جی, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. اور یہاں جو بات آئی نا کہ پھر اگر تم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ پاؤ تو نہ داخل ہو یہاں تک کہ تمہارے لیے اجازت دی جائے. اور اگر تمہیں کہا جائے کیا تم لوٹ جاؤ, یہ جو آیت نمبر 28 ہم لوگوں نے جو ابھی پڑھے کہ تم لوٹ جاؤ تو تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تو یعنی کہ اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے یا گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جو ہے وہ جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں جو آیا نا کوئی اگر گھر میں نہیں ہو تو نہیں داخل ہونا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کچھ چوری ہو یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, اور پھر الزام کس پر آئے گا کہ جو بغیر بتائے بغیر بولے اندر گیا ہے, تو اس پر آئے گا نا. تو اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی کسی کے گھر میں جو ہے وہ بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہے, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, خالی گھر میں بھی جانے کے لیے
یعنی خالی گھر میں بھی جانے کی اجازت لینا چاہیے، تبھی جانا چاہیے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ کوئی جب سافر ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ کبھی سافر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے نیبر کو کہتے ہیں، کوئی اپنے فرینڈس کو کہتے ہیں، کوئی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کیا گھر پہ جا کے پیٹس کو کھانا دو، یا تو پلانٹس ہے تو وہ کرو، یا تو پھر اے سی آن کرو یا بند کرو. تو اگر اجازت دی جائے تو پھر جانا چاہیے. ہاں. اور پھر یہاں جو آیا نا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اور جب تم سے کہا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم واپس لوٹ یعنی تو واپس لوٹنا چاہیے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. تو یہاں جو ہے نا اسکا لکم، یعنی کہ ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر لوٹ جانے کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ طریقہ قرار دیا ہے. کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر پہ گیا ہے اور وہ بولے کہ نہیں آپ واپس جاؤ، تو پھر کتنی بدگمانیاں کریں گے. ہاں، انسان ہے نا، تو ہم لوگ کتنی بدگمانیاں کریں گے. تو یہاں یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پھر یہ پاکیزہ ترین بات ہے، پاکیزہ طریقہ ہے. یعنی کیوں کہ انسان یعنی گھر میں کسی مجبوری میں ہوگا، کوئی کچھ ایسی مجبوری ہے کہ وہ نہیں لے سکتا ہے گھر میں کسی کو، اپنا مہمان نہیں بنانا چاہتا ابھی کسی کو، اور کچھ بھی اس کی مصروفیت ہوں گی، مشغولیت ہوں گی، یا کوئی بھی ریزن ہوگا، تو کوئی دل میں نیگیٹو فیلنگ نہیں لانا چاہیے. دل کو یعنی بدگمانیوں سے پاک رہنا چاہیے اور ان سے ناراض ہوئے بغیر واپس چلا جانا چاہیے. یہاں جو آیا نا اسکا لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. تو سبحان اللہ یعنی، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون علیم، کیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل کے اعمال سے بھی، ابھی یہاں کون سے اعمال تھے؟ واللہ بما تعملون علیم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے. تو یہاں دل کے اعمال، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل کے اعمال سے بھی واقف ہے کہ وہ کون واپس لوٹتے وقت برا مان کر نیگیٹو فیلنگ لے کر گیا ہے، بدگمانی کر کے گیا ہے، برا بھلا دل میں سوچ کر گیا ہے، اور کون جو ہے وہ پازیٹیو فیلنگ کے ساتھ گیا ہے کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ہم لوگ نیکسٹ ٹائم آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ دل کے اعمال کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیشہ ہم لوگوں کو دل کے اعمال کے لیے، دل کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں دل کے بھی اعمال رہتے ہیں اور دل کے اعمال پر بھی پکڑ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ثابت قدم رکھے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. یعنی جب ایسے حالات بھی ہو کہ جو ہم لوگ نہیں پسند کرتے، کہ ہم لوگ جائے کسی کے گھر پہ اور کوئی ہمیں منع کرے، اجازت نہ دے گھر پہ آنے کی، تو کتنی اس کی بات ہے نا. تو ایسے حالات میں بھی ہمیں اپنے دل پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اپنی زبان پر، اپنی سوچ پر کنٹرول رکھنا چاہیے، بغیر کچھ برا مانے وہاں سے نکل جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کو بھی اس کی اجازت دی ہے کہ اگر تم نہیں ملنا چاہتے تو نہیں ملو، اس کی اجازت دی. حالانکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے وہ مہمان کی جو ہے وہ کتنی عزت ہے، کہ وہ ہم میں سے نہیں جو مہمان کی عزت نہ کرے. تو مہمان کی عزت ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے، یہ نہیں کہ ہمیشہ، کسی وجہ سے اگر وہ اپنا اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے تو اس کو واپس جانا چاہے. سبحان اللہ. اور پہلے جو صحابی تھے وہ بھی عمل کس طرح سے کرتے تھے؟ سمعنا وأطعنا، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم عمل کریں گے. اور اسی طرح بعد کے لوگ بھی، تابعین، تبع تابعین بھی. قتادہ جو ہے مفسر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی انتظار کرتا رہا اس آیت پر عمل کرنے کے لیے کہ کوئی مجھے کہے کہ پلٹ جاؤ اور میں پلٹ جاؤں اور میرا اس آیت پر عمل ہو. تو دیکھیں کتنی بڑی کتنے وسیع قلب اور کتنے بڑے دل کے مالک، کہ وہ آیت پر عمل کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی مجھ سے کہے کہ واپس پلٹ جاؤ اور میں چلے جاؤ اور میرا اس پر عمل ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو بھی قرآن کے ہر آیات پر، قرآن کے اللہ تعالیٰ کے ہر احکام اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہم سب کے لیے بھی بہت آسان کر دے نا. اور پھر جو ہے وہ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، یہ جو گھروں میں آنے جانے کے جو آداب ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، یہ 9 پوائنٹ آئے گا آپ لوگوں کا گھروں میں جانے کی جو اجازت ہے نا اس کے بارے میں، کہ اگر کسی کے گھر میں یعنی اگر باہر کھڑے ہے، سمجھو گھر کے باہر کھڑے، ڈور تھوڑا سا کھلا ہے یا تو وہاں ونڈو ہے،
تو کسی کے گھر میں نگاہ ڈالنے کی اندر کسی کے گھر میں جانے کی اجازت، یعنی جس طرح کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے ہم لوگ داخل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اپنی جو نگاہ ہے نا وہ بھی بغیر اجازت کے ہم لوگ اندر نہیں ڈال سکتے. یعنی کسی کے گھروں میں جھانکنا یہ بھی جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی یعنی اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکا جائے، کیا نگاہ ڈالی جائے. یعنی یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ہاں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، یا پھر اندر سے باہر سے اندر جھانکتے کہ کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں، یا گھر میں تو باہر جھانکتے کہ پڑوس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کون آ رہا ہے ان کے وہاں، کون جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر داخل ہونے کے لیے اجازت کا کیا سوال. یعنی جب نگاہ اندر ڈال ہی دی، جب نگاہ سے دیکھ ہی لیے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے، تو پھر داخل ہونے کے لیے اجازت کا کیا سوال. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بغیر اجازت آپ کے گھر میں جھانکے اور آپ اس پر پتھر پھینک دے یعنی کنکری پھینک دے تو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیں یعنی اتنی بھی اجازت ہے کہ کوئی اگر جھانک رہا ہے اپنے گھر میں ونڈو سے ڈور سے کہ کیا چل رہا ہے ان کے گھر میں، کہاں سے آواز آ رہی ہے، کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا، کون بیٹھا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ایسا کوئی جھانکے اور کوئی کیا بولتے اس کو تجسس میں رہے نا اس طرح سے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر وہ پتھر سے اگر وہ گھر والے پتھر سے اس کی آگ بھی پھوڑ دینا تو اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو سبحان اللہ. اور پھر آگے ہے آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نیکسٹ ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ کسی کے گھروں میں جھانکنے کی بھی ممانعت ہے. لیسا علیکم نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ ان تدخلوا کہ تم داخل ہو بیوتن غیر مسکونت ایسے گھروں میں جو نا سکونت کی گئی ہو، فیہا ان میں متاع لکم اور فائدہ ہے تمہارے لیے. تو ایسے گھروں سے کون سے گھر مراد ہے؟ بیوتن گھر تو ہے لیکن غیر مسکونت یعنی وہ سکونت کی جگہ نہیں، یعنی وہاں کوئی ریسیڈینشیل ایریا نہیں ہے، یعنی گھر نہیں ہے کسی کے، ریسیڈنس نہیں ہے، گھر نہیں ہے. سکونت یعنی وہاں کوئی رہتا نہیں ہے. تو اس کے بارے میں یہاں بات آئی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں، کیا تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں سکونت نہ رکھی گئی ہو اور جن میں تمہارا ساز و سامان ہو. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو ایسے گھروں سے کیا مراد ہے؟ غیر مسکونت گھروں سے مراد کیا ہے؟ یعنی پبلک پلیسز جو رہتی ہے نا، جو کسی کے گھر نہیں ہوتے، پبلک پلیس ہوتی ہے، چاہے پھر وہ آفس ہو، اسکول ہو، مسافر خانہ ہو، ریسٹ روم ہو، گیسٹ روم ہو، گیسٹ ہاؤس ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، مال ہو، شاپس ہو، اور کوئی تاجروں کے گودام ہو، ایسی کوئی بھی جو اسکولس ہو. تو اسکول میں سمجھو ٹیچر کی اجازت لے کے ہم لوگ کلاس میں اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں تو کیا ہے اس میں ضرورت نہیں، اس میں پھر ضروری نہیں کہ تم کسی کی اجازت لو کہ میں اندر آ سکتا ہوں. تو اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں جو بات آئی نا واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی اللہ ان لوگوں کو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو گھروں میں، یعنی یہ تمام آیت جو یہاں ختم ہو رہی ہے 27 28 29 ابھی جتنے بھی احکام بتائے گئے نا اس کے گھروں میں داخلے کے آداب اور احکامات، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ان لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ جو گھروں میں داخل ہوتے وقت آداب کا خیال نہیں رکھتے اور نہ علم حاصل کرتے اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ظاہر کرتے اور جو وہ دل میں چھپاتے ہیں. یعنی کتنی باتیں وہ ابھی بھی دیکھیں ہم لوگ کتنی نیت کرتے ہیں کہ ہاں اللہ انشاءاللہ سب نیت کیجئے یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ گھروں میں جانے کے جو آداب ہے، جو احکامات ہے، تو ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون یعنی دل میں کیا خیالات رکھتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے اور جو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر کرے. آج سے پہلے کوئی جو ایسی کوتاہی ہو گئی کسی کے گھروں میں جانے سے پہلے نا، اور اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات کو
سمجھنے والا، سیکھنے والا اور ان کو یاد رکھنے والا بنائے. اور یہاں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ یہاں تک یعنی گھروں میں جھانکنے کی اجازت نہیں ہے نا، تو اسی طرح کسی کا خط بھی یعنی کسی دوسرے کا خط بھی پڑھنا جو ہے وہ بھی ممنوع ہے. اور اس کے بارے میں بھی یعنی اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث تھی. جی میم ہاں ہاں، اس میں یہ بھی آ سکتا ہے نا کہ کسی کے میسجز پڑھنا میسج، چھپکے سے، جی جی فون ہاں. اب لکھے جو وغیرہ، تعلقات یہ سب بھی آئے گا نا آج کل کی مطلب اس میں. جی 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 ہاں وہ یہ بتانے جا رہے تھے ہمارے جی لکھا جی ہوا نہیں ڈھونڈا. تو جزاک اللہ خیر. تو یعنی لیٹرز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور اس کے بارے میں حدیث میں تھا کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ آگ میں جھانک رہا ہے، آگ میں جھانک رہا ہے. تو یعنی پہلے زمانے میں لیٹرز، اور ابھی کیا ہے میسج، لوگوں کے میسج پڑھنا، کسی کا موبائل رکھا ہوا ہے تو میسج پڑھنا لوگوں کے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو پھر یعنی سبحان اللہ دیکھیں یعنی کتنی یعنی اسلام میں جو ہے وہ پرائیویسی کا کسی بھی انسان کے کتنا خیال رکھا گیا ہے. اور اسی طرح یعنی لوگوں کے پوشیدہ حال کو معلوم کرنا، تو اس کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے کہ کیا کیا کر رہا ہے، کس کو میسج کر رہا ہے، کیا شک میں نہیں. یعنی بیوی کو بھی ہمیشہ شک میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہسبینڈ کے ہاتھ میں پورا ٹائم موبائل ہے تو کس سے چیٹنگ کر رہی ہے کیا. اور اسی طرح شوہر کو بھی نہیں یہ رہنا چاہیے ہمیشہ شک میں، اور وہ بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہاں کس کو میسج کی، کس کو میسج کی. ہاں البتہ بچوں کے لیے ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ بچوں کی تو ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے نا، تو ان کا چیک کرنا یا ان کا دیکھنا وہ اس میں نہیں آئے گا. اچھا اور یہاں جو بات آئی تھی نا کہ متاع لکم، کہ اس میں فائدہ ہے تمہارا، تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی ایسی جگہوں پر بھی جانا، چاہے پھر وہ کوئی بھی جگہ ہو، ہوٹل ہو، دکانیں ہو، مالس ہو، کوئی بھی جگہ پر جانا، تو وہ بھی کب جانے کی اجازت ہے کہ جب یعنی وہاں فائدہ ہو تمہارے لیے، تو اس کے لیے یعنی کچھ مقصد سے، کچھ لانے کے لیے، کچھ کام سے جا رہے. ورنہ بیکار ایسی یعنی بغیر کسی مقصد کے گھومنے کی بات نہیں آئی ہے، بلکہ فیہا متاع، کے وہاں تمہارے لیے فائدہ ہو، تو اس کی اجازت ہے. ہاں چلے ابھی نیکسٹ ہے آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کل للمؤمنین، یہاں جو ہے وہ گھر کے آداب یہاں سے ختم ہوئے. اب یہاں سے جو ہے وہ مومن مردوں اور عورتوں کو نظریں نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا یہاں سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. کل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا، کہ بچا کر رکھے، من ابصارہن، اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کرے، فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، ذالکہ، یہ بات، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لہم، ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خبیر بما یصنعون، خبر رکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں. اب یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا یہاں حکم دے رہے، مومن مردوں سے کہہ رہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. یعنی مومن مردوں کو، یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف عورتوں کے لیے سارے احکام ہے کہ پردہ کرنے کے بارے میں یا جو بھی ہے زینت کو چھپانے کے بارے میں، تو نہیں، یہاں دیکھیں بلکہ مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو بے باک اور آوارہ گردی کرنے کے لیے نہیں چھوڑے، کہ جہاں چاہے وہ دیکھتی رہے، کوئی عورت ہے، کوئی کیا ہے، کسی کو بھی دیکھتے رہے، یا تو ڈائریکٹ بھی، یا تو پھر ایسی موبائل میں یا انٹرنیٹ پہ کسی بھی طرح سے جو ہے یہ فلمیں اور یہ سب فحاشی کی جو فلمیں یا جو کچھ بھی ہے، تو اس کو بغیر لگام کے دیکھتی رہے، بغیر روک ٹوک کے، تو اس کی مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے، مومن مردوں کے لیے. تو یہاں جو یغدو کا لفظ ہے نا، تو روٹ ورڈ ہے قائن، ڈوت، یعنی جھکانا، نیچے کرنا، کسی چیز کو کم کرنا یا پست کرنا. کیا ہے؟ جھکانا، نیچے کرنا، کسی چیز کو کم کرنا یا پست کرنا. اور یہاں کیا بات ہے؟ یغدو ابصارہم، یعنی نگاہ نیچے کرنا یا جھکانا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو روح کی پاکیزگی اور مسلم سوسائٹی کو فحاشی سے روک تھام کے لیے احکام دیے ہیں.
اور اس میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ مومن مردوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکائے رکھے، روح کی پاکیزگی. لفظ دیکھے کیا ہے؟ روح، اپنی روح کو پاک رکھنے کے لیے. انسان کی روح دیکھے، یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ نہیں ہم تو صرف دیکھ ہی رہے نا، کچھ کر تھوڑی رہے. تو جب نظر پڑتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ دل پر بھی ہوتا ہے، ایمان پر بھی ہوتا ہے، ایمان کم کم ہوتے جاتا ہے. ابھی آئیں گے آگے حدیث. لوگ بعض دفعہ ایسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو صرف دیکھ رہے، کچھ کر تھوڑی رہے. تو وہ دیکھنے سے بھی دیکھے، یعنی ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنی روح پاک رہے اور یہ معاشرہ پاک رہے، اپنی سوسائٹی پاک رہے، ماحول پاک رہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہاں بندش لگائی؟ نظروں پر، مردوں کی نظروں پر، کہ نظر نیچی رکھے. کیونکہ دیکھیں تمام فتنے جو شروع ہوتے ہیں نا وہ نظر سے ہی ہوتے ہیں. یعنی جب نظروں سے دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہی انسان دیکھتا ہے نا، جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے تو آنکھوں سے ہی دیکھ رہا ہے نا، مرد لڑکے جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے، چاہے پھر وہ کچھ بھی چیزیں ہو، بے حیائی، فحاشی، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، یعنی کہ سامنے ہو یا اسکرین پر ہو. اور پھر اسی وجہ سے یہ کیا آج کل کیا پھیل رہا ہے پوری دنیا میں، جو ماحول چل رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ فحاشی، بے حیائی، زنا، زنا بالجب، ریپ کے کیسز. پہلے کبھی سنے تھے ایسے کہ اتنے زنا ہو رہے، چاہے شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو، اتنے ریپ ہو رہے؟ تو پہلے کبھی سنے تھے؟ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایسی بہائی فحاشی نہیں تھی جس طرح سے ابھی پھیلی ہوئی ہے. تو سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ اور اس میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. مرد کو اپنا حصہ لگانا ہے، عورت کو اپنا حصہ لگانا ہے، جو بھی حکومت ہے اس کو اپنا حصہ لگانا ہے. تبھی یہ سب جو ہے نا پورا ماحول جو ہے وہ صحیح ہوگا. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ مومن مردوں کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عورتوں کو نظر بھر کر نہ دیکھے. نظر بھر کر دیکھتے رہتے نا، ایسا نہیں دیکھے. اور بری اور شہوت کی نظر سے نہ دیکھے. یعنی حیا جو ہے وہ مردوں میں بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ صرف عورتوں میں ہی حیا ہونا چاہیے، بلکہ مردوں میں بھی حیا ہونا چاہیے کہ وہ حیا سے اپنی نظر جھکا دے. اگر سامنے سے کوئی جا رہی ہے خوبصورت تو ایک بار نظر پڑ گئی چلے الگ بات ہے، مگر پھر دیکھتے جا رہے اور آگے جانے تک اس کو دیکھتے رہنا تو یہ بے حیائی کی بات ہے. تو دیکھیں ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے. ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں حدیث میں اس کے بارے میں کہ ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت کیا ہے؟ حیا ہے. تو مردوں کے لیے بھی حیا سکھائی جا رہی ہے اور عورتوں کے لیے بھی. اور پھر اسی طرح اس کا دوسرا معنی آئے گا کہ اگر بغیر ارادہ کسی غیر محرم پر نظر پڑ جائے تو فوراً اپنی نظر ہٹا لے. یہ نہیں کہ اسے گھورتے ہی جا رہے ہیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ جریر عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا گیا. یعنی اچانک نظر، کہ کسی کے اوپر اچانک نظر پڑ جائے. سمجھو باہر جا رہے تھے، سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی بن سور کر نکلی تھی تو اس کے اوپر اچانک نظر پڑ گئی تو اس کو دیکھ لیا. تو اس کے بارے میں، یا تو بالکنی میں کھڑے، ونڈو میں کھڑے، نیچے سے کوئی جا رہا تھا، دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے تھے مگر اچانک سے پڑ گئی، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر کو ہٹا لو. یعنی ایک بار دیکھے نا، اب جلدی سے نظر کو ہٹا لو. یہ نہیں کہ وہ آگے جانے تک اس کی نظریں جو ہے اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. یا تو پھر جب مال میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح سے بن سور کر لوگ نکلتے اور کس طرح جو ہے وہ شیطان نے خوبصورتی آج کل کیا کر دیا ہے، کپڑے کو کم سے کم کرنے کو خوبصورتی کا نام دیا ہے. انسان خوبصورتی کیا سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی کس میں ہے کہ جتنے کم کپڑے پہنیں گے، جتنے ٹائٹ کپڑے پہنیں گے اور جتنے سی پروف کپڑے ہوں گے تو اتنے زیادہ وہ خوبصورت لگیں گے. شیطان نے ایسا عورتوں کو ذہن میں ڈال دیا ہے، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی. تو اس طرح سے وہ نکلتے، چاہے پھر وہ مال ہو، آفس ہو، کہیں بھی کام کرنے کی جگہ ہو. تو جب عورتیں ایسی بن سور کر نکلتی ہے تو مردوں کے لیے کیا ہوتا ہے، فتنے کا سبب ہو جاتی ہے نا وہ. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ جب نظر پڑ جائے تو اپنی نظر ہٹا لو. ایسا نہیں کہ بس ان کو دیکھتے ہی جا رہے. یعنی ایک دفعہ اگر کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو معاف ہے، لیکن جہاں انسان کشش محسوس کرے وہاں پھر نظر دوڑانا بدکاری ہے. یعنی ایک بار تو پڑ گئی تو معاف ہے کیونکہ اچانک میں پڑ گئی،
مگر پھر بار بار وہاں اسی کی طرف نظر کرنا یہ کیا ہے؟ بدکاری ہے. دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نظر کو نظر بازی کو بدکاری قرار دیا ہے، کیونکہ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. نظر بازی کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے. یعنی جو آنکھوں سے جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم تو صرف دیکھ رہے تھے نا، کچھ کر تھوڑی رہے، تو وہ کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا ہے. تو دیکھیں زنا جب کرتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو یہ آنکھوں کا بھی جب زنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو، اپنے تمام بھائیوں، بیٹوں، شوہر اور تمام گھر والوں کو جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھے اور اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ انسان اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت کرنا زبان کا زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کا زنا ہے، ہاتھ لگانا ہاتھوں کا زنا ہے، ناجائز مقاصد کے لیے چلنا پاؤں کا زنا ہے، بدکاری کے لیے سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے یا تردید کر دیتی ہے یا تکمیل کر دیتی ہے. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے. تو دیکھیں یعنی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نگاہوں سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ شرمگاہ پر ختم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اولاد کی اور قیامت تک آنے والی ذریت کی حفاظت فرمائے ان تمام فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے. پھر جو ہے وہ یعنی جب ہم لوگ پیچھے ابھی دیکھیں نا کہ کسی کے یعنی گھروں میں بھی جھانکنا منع ہے، کسی کا خط بھی پڑھنا منع ہے. تو یعنی اسلام میں جب اتنی ممانت ہے، اتنا مہذب اپنا دین ہے، تو وہاں کیسے کسی کو اجازت ہوں گی کہ کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اور کسی کی ماں کو اس طرح سے جو ہے وہ نظر ڈال ڈال کر دیکھا جائے، بری نظروں سے دیکھا جائے یا بار بار دیکھا جائے. چلے بری نظر نہیں بھی ہے تب بھی وہ اٹریکشن لگ رہا ہے تو بار بار دیکھنا، تو اس کی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے. اور گز بصر یعنی کہ نگاہوں کو جھکانے کے رکھنے میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہے؟ ایک تو ہے گز بصر کا سمجھ میں آیا نا، نگاہوں کو جھکانے میں کہ مومن مردوں کو کیا ہے کہ نظر نیچے رکھنا، یعنی عورت کو شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا، نظر بھر کر نہیں دیکھنا، بار بار نہیں دیکھنا. ہاں، اور اسی طرح اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں نگاہ کو جھکا کر رکھنے میں یا گز بصر میں؟ تو مرد بھی مرد کے ستر کو نہ دیکھے، یعنی عورت کو بھی نہیں دیکھنا، شہوت کی نظر سے نہیں دیکھنا، بار بار نہیں دیکھنا. پھر اسی طرح اور کیا ہے کہ مرد بھی مرد کے ستر، یعنی مرد کا جو ستر ہے نا اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کی ستر کو نہ دیکھے اور کوئی عورت کسی عورت کے ستر کو نہ دیکھے. اور مرد کا ستر کیا ہے؟ جو ناف سے جو ٹخنوں یعنی گھٹنے تک، نی تک جو ہے نا وہ مرد کا ستر ہے. تو اس کے علاوہ جو لوگ دیکھیں بعض لوگ وہ WWF وہ یا تو پھر کوئی بھی ایسے گیمز رہتے ہیں، اسپورٹس رہتے ہیں جس میں وہ ایسی چھوٹی سی پینٹی پہنے ہوئے رہتے مرد لوگ، تو وہ اس کو نہ مرد دیکھ سکتا ہے، تو عورت کو کہاں سے یہ اجازت ہے کہ کسی کی ران پر جو ہے وہ نظر ڈالے؟ جبکہ ہم لوگ جانتے کہ نہ زندہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو، یعنی زندہ اور مردہ انسان کی ران کو بھی دیکھنا منع ہے. تو پھر وہ کہاں سے وہ چھوٹے چھوٹے جو پہن کے نکلتے مرد لوگ بھی، یا پھر بعض دفعہ پینٹ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی جو پینٹ اتنی نیچے ہوتی ہے کہ پورا ان کا بیک نظر آتا ہے. تو اللہ اپنے بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے تمام مسلمان مردوں اور لڑکوں کی رہنمائی فرمائے، عورتوں کی بھی رہنمائی فرمائے. تو یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور پھر اسی طرح گز بصر میں اور کیا آتا ہے؟ ہاں، مرد جو ہے وہ مرد کی ستر نہ دیکھے. اور پھر تھرڈ ہے کہ بے حیائی کے منظر دیکھنا، یعنی ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ رہے سامنے، اپنے سامنے ہو کر نہیں دیکھ رہے کوئی عورت کو دیکھ رہے یا کیا دیکھ رہے، لیکن اسکرین پر دیکھنا. چاہے وہ پھر وہ دیکھے ہاتھ میں جب موبائل لیتے تو وہ نکل آتا ہے، وہ خود ہی کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے کہ ننگی عورتیں اور اس کی پکچر وغیرہ. یا جب ہم لوگ کہیں ٹریول کرتے رہتے یا رستے پہ نکلتے تب کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ایسی ہوتی، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے بھی کیا وہ دیکھتے ہی نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ نظر جو ہے وہ ہٹا لینا چاہیے. تو پھر کہاں اس کی اجازت کے وہ جو بلو فلم آتی ہے اور کیا کیا آتی ہے آپ سب زیادہ ہمارے سے جانتے ہیں, تو اس کی کہاں سے اجازت ہے؟ وہ کہاں کسی کا پھر ایمان محفوظ رہے گا؟ پھر تو ایمان تو چلا جائے گا نا, ایسی سین, ایسے پکچرز, ایسے موویز, ایسے میگزینز دیکھ دیکھ کر. تو پھر نماز کے لیے کہاں اٹھا جائے گا صبح میں, یا کیسی کوئی نماز پڑھے گا جب ایمان ہی باقی نہیں رہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے نا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن, انسان سمجھتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایسی فری میں چھوڑے ہوئے, نہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں پوچھنے والے, کان, آنکھ, دل, ہر چیز کے مطابق. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ, کان کے بارے میں سوال کریں گے, نظر کے بارے میں, دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ کیا خیالات دل میں تھے اور کیا دیکھتے تھے دن رات, کیا چیز, کیا نظارے دیکھتے تھے. آج کل دیکھیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور اس میں بھی وہ بعض دفعہ کارٹون میں بھی ایسی واہیات چیزیں دکھاتے رہتے ہیں, کسنگ اور یہ اور وہ اور کیا کیا دکھاتے ہیں, آپ سب زیادہ جانتے ہیں ہمارے سے. تو اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کو دیکھنا ڈائریکٹ یا اسکرین پر. دیکھیں مومن مردوں اور عورتوں کو یعنی جو دیکھنا منع ہے نا, تو امہات المومنین کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 آتی ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. یعنی امہات المومنین کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ ازواج محترات جو کہ امت کی مائیں ہے, تو ان کو بھی, ان کے لیے بھی کیا حکم تھا کہ اگر تمہیں نبی کی بیوی سے کچھ مانگنا ہو تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ ڈائریکٹ مانگے, بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگو. تو جب وہ سبحان اللہ وہ اتنی حیا والی, تو ان کو تو یہ حکم ہے کہ پردے کے پیچھے سے مانگو, اور پھر کسی کے سامنے بالکل ایسے آمنے سامنے ہو کر بیٹھنا اور اپنے حسن کو اور اس کو ظاہر کرنا, تو اس کی کہاں سے اجازت ہے؟ اور ان لوگوں کو دیکھنا پھر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور کیوں اتنا نظر کی اتنی روک ٹوک کیوں ہے؟ یعنی اسلام میں نظروں کا اتنا پردہ کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے, اور پھر دوسری بات جو ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے وہ اس حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے, جو شخص مجھ سے ڈر کر اسے چھوڑ دے گا. اسے چھوڑ دیں گے یعنی کیا, سامنے کوئی خوبصورت بیٹھی ہے, لڑکی ہے, عورت ہے, اور اس پر نظر جا رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ نظر, مرد اپنی نظر کو جھکا لیں گا, اس کو نہیں دیکھیں گا, یعنی ایک بار سے زیادہ نہیں دیکھیں گا. تو اس کے بارے میں کیا فرمایا, میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. سبحان اللہ, طبرانی کی حدیث ہے. تو اس سے کیا بات پتا چلی؟ یعنی عورت کو نہیں دیکھنے کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے, یعنی نامحرم عورت جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, تو ان کو دیکھنے اور بار بار دیکھنے سے, اپنے آپ کو روکنے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ایمان بڑھ جاتا ہے. اور پھر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, ایمان گھٹ جاتا ہے, بلکہ وہ زنا ہے. لسٹ کی نظروں سے دیکھنا یا بار بار ہو کر دیکھنا, یعنی باقاعدہ ہو کر دیکھنا کہ دیکھنے کی نیت سے ہی دیکھنا, تو اس کی اجازت نہیں ہے, اور وہ جو ہے وہ زنا قرار دیا گیا ہے. جو اللہ کے اور پھر اسی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو گار والا جو قصہ تھا نا, ابھی وہ بتانے کے لیے وقت نہیں ہے, کہ 3 جو لوگ تھے جو غار میں پھنس گئے تھے, تو اس نے کیا کہا تھا کہ وہ جو ایک جو اس کی کزن تھی, اس سے وہ غلط کام کرنا چاہتا تھا, لیکن اس نے جو ہے وہ جب وہ لڑکی نے کہا کہ اللہ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کا جب اس شخص نے سنا, وہ جو بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ, یعنی اس نے جب وہ لڑکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر, تو ڈر سے جو ہے وہ, اللہ کے ڈر سے اس نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا تھا, یعنی اس سے غلط کام نہیں کیا تھا. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو کر, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی, اور وہ جو
غار کا جو دہانہ تھا نا، جو بند ہو گیا تھا، اس کو کھول دیا. تو سبحان اللہ، اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہم لوگ کوئی کام ایسا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا بھی قبول کر دیتے ہیں، جس طرح سے وہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا اس سے ہمیں پتا چلا. اور پھر نظر کی وجہ سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے اور اس کے اخلاق، معاملات سب پر متاثر ہوتا ہے. اور اگر ہم لوگ نظر کی حفاظت کریں تو انسان کا دل جو ہے وہ بھی پاک رہتا ہے. اگر نظر آوارہ ہو جائے تو دل بھی کیا ہوتا ہے؟ آوارہ ہو جاتا ہے. اور جو نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عبادت میں جو ہے وہ انہیں لذت نصیب ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عبادت میں ان کی لذت عطا فرماتا ہے. اور کوئی دیکھے یعنی یہاں جو نظر کی جو بات آئی ہے نا، تو نظر کی حفاظت، نظر نیچے رکھنے کا حکم اس کے لیے ہے کہ نظر جو ہے وہ زنا کے عمل کا جو ہے وہ مین گیٹ ہے. یہاں سے ہی زنا اسٹارٹ ہوتا ہے. نظر ملانا یا نظروں سے دیکھنا جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے زنا کا. اور پھر آگے بات بڑھتے بڑھتے یعنی پہلے انسان نظروں سے دیکھتا ہے، پھر وہ پہلی نظر، پھر دوسری نظر، پھر تیسری نظر، پھر نظروں میں باتیں کرتے، پھر دل میں وہ ان کے بارے میں سوچتے رہتا ہے انسان، جو بھی ایسی غلط کام کرنے والے. پھر انسان دل میں سوچتا ہے، پھر بات کرنے کو دل چاہتا ہے کہ پھر وہ چیٹنگ کرنے لگتا ہے. یعنی کوئی بھی مرد، کوئی بھی لڑکا اور لڑکی. تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام بچوں کی، تمام مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں اور عورتوں اور مردوں کی، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے جیسے بڑے ہوں گے ختم ہوتا ہے. وہ زنا بھی کی جو خواہش ہے وہ مردوں میں بوڑھے ہونے تک بھی رہتی ہے. اس کے لیے تو آتا ہے نا کہ وہ جو زانی جو بوڑھا ہو تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گا. تو یہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی مردوں میں رہتا ہے. عورتوں کی یہ خواہش جو رہتی ہے وہ کم ہوتی ہے، مگر مردوں کی بڑھتی ہے. تو یہ جو ہے پھر وہ بات کرنے لگتے ہیں آپس میں، پھر ملاقات کرتے، پھر ہاتھ پکڑتے ہیں، پھر جو ہے وہ زنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اپنے تمام مسلمان بچیوں کو، بچوں کو، اور تمام عورتوں اور مردوں کو. اور اسلام میں انسانی نظروں کو جو ہے وہ اعلیٰ کام کے لیے استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے، جو نگاہ ہے اپنی، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات یہ پھیلی ہوئی ہے، آسمان، زمین، درخت، بادل، یہ ساری چیزیں وہ دیکھنے، اس میں غور و فکر کرنے، نظارے کرنے اللہ تعالیٰ کی کائنات کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ عبادت میں لذت آئے. سبحان اللہ. اس کے لیے نہیں کہ آوارہ گردی کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے اور اسکرین پر بھی غلط چیزیں دیکھتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آنکھوں سے اللہ کی رضا کے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی اہل و عیال اور اولاد اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو. اور نامحرم عورت کو خود بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور کوئی اگر دیکھ رہا ہے یعنی کوئی اپنا بیٹا ہے، بھائی ہے، تو انہیں بھی منع کرنا چاہیے. جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے مطابق یعنی حج وداع میں ایک عورت راستے میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی. تو فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان پر نگاہ لگا دی. یعنی کوئی عورت حج وداع کے ٹائم آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی، تو یہ جو صحابی تھے تو وہ ان پر نگاہیں لگا دی. یعنی وہ خوبصورت عورتیں ہوں گی تو دیکھنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں سے بھی کیا بات پتہ چلی کہ خود بھی نہیں دیکھنا اور کسی اور کو بھی، دوسروں کو بھی، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ اس سے روکنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے بری حرکت نہ کرے اور اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے. اور غض بصر کے حکم میں کون سی عورتیں جو ہے وہ یعنی مستثنا ہے، یا کن موقعوں پر عورت جو ہے وہ کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ نکاح کے لیے عورت کو دیکھنا مستحب ہے. نکاح کے لیے یعنی اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے کہ وہ دیکھے اس لڑکی کو، کیونکہ اس کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو
یعنی یہ نہیں کہ صرف ٹائم پاس کے لیے یا صرف دوستی کے لیے یہاں بات نہیں آئی ہے، نکاح کے لیے. جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اسے دیکھ کر اطمینان کر لینا چاہیے آیا اس عورت میں کوئی خوبی ہے جو اسے نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ نکاح کے وقت جو ہے وہ دیکھنے کی اجازت ہے عورت کو. اور کس وقت اجازت ہے؟ اگر کوئی یعنی کوئی انجری ہو گئی ہے یا کوئی علاج کرا رہا ہے ڈاکٹر سے، تو اس میں جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ عورت کو دیکھے. یا تو پھر کوئی عدالت کے موقع پر کوئی جج ہے، وہ گواہ عورت ہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے، یعنی بغیر اس کے نہیں. باقی جو یعنی جینیون ریزن ہے تو اس میں دیکھنے کی اجازت ہے. اور پھر یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا منع کیا ہے مومن مردوں کو کس بات کی ممانت ہے؟ جلدی سے بتائیں. ابھی جس نے نہیں بتایا وہ بتائیں گا. جی کیا حکم آیا یہاں؟ مردوں کو اپنے نگاہوں کو جھکائے رکھنے کا حکم دیا. شاباش. نگاہوں کو جھکا کے رکھنے میں کیا آتا ہے؟ دو باتیں. اس میں روح کی پاکیزگی، نگاہ جھکانے میں کیا ہے؟ دو باتیں. عورتوں کو بار بار نہیں دیکھنا یا شہوت کی نظر سے نہ دیکھنا. ہاں شاباش. اور دوسری بات کیا تھی نگاہ جھکانے میں غض بصر میں؟ اور کیا ایک بات تھی؟ بار بار دیکھے تو بدکاری ہے، آنکھوں کا زنا ہوتا ہے بار بار دیکھنے سے. جی بالکل صحیح. بارک اللہ فیک میں. اور مرد بھی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، ہے نا. اور جس طرح سے اور غض بصر میں اور کیا آتا ہے؟ ایک تو عورتوں کو بار بار، عورت کو لڑکی کو دیکھنا اور شہوت کی نظر سے دیکھنا، ایک بار نہیں بار بار. ایک بار کی نظر تو یعنی معاف ہے، لیکن بار بار دیکھنا. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ مردوں کا مردوں کو دیکھنا. اور تیسری کیا بات تھی؟ بے حیائی کے منظر کو دیکھنا. جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. بے حیائی کے منظر کو دیکھنا. تو یہ بھی یعنی اسکرین پر ہو، چاہے اسکرین پر ہو تب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں، چاہے موبائل میں ہو چاہے میگزین میں ہو گندی گندی تصویریں تو وہ دیکھنا. یہ سب فلم ہو تو وہ سب جو ہے وہ گناہ ہے. اور اس کی پکڑ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور کیوں منع ہے؟ کیونکہ نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو اس کے ذریعے ایمان ضائع ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہے؟ نظر کو روکنا چاہیے. اور کن کن لوگوں کو اجازت ہے کہ یعنی کن عورتوں کو دیکھا جا سکتا ہے؟ یعنی نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، یا ڈاکٹر ہے تو علاج کے لیے وہ مریض کو دیکھ سکتا ہے، یا جج ہے تو وہ اس کو یعنی شرعی عذر کے تحت دیکھا جا سکتا ہے. اچھا یا دوسرا بھی حکم ہے کہ میم جب دوسرا ایئرپورٹ پر ہم جاتے ہیں نا تو تب بھی وہاں وہ پردہ اٹھانے کہتے ہیں نا، تو وہ یہ یہاں اس سے نا وقت وہ بھی بڑا مسئلہ آتا ہے ہاں ان کے سامنے. وہ وہ شرعی ہے نا، ابھی ہم لوگ اس کو روک نہیں سکتے نا. تو اس کے لیے وہ ہم لوگ یعنی اس کو یعنی مردوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اس وقت پھر وہ دیکھ سکتے ہیں نا. چلے اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دوسرا حکم کیا ہے کہ یحفظوا فروجہم. مومن مردوں کا دوسرا حکم ہے کیا ہے؟ مومن مرد اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. تو شرمگاہ کی حفاظت سے مراد ناجائز شہوت رانی سے پرہیز کرے، یعنی زنا، لواطت اور مرد کا جنسی تعلق یا زنا بالجب، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے. یعنی غیر شد. اور اس کے لیے ہم سب جانتے ہیں نا، پیچھے بھی آ گیا یہاں جو آئے نا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ مومن مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اس شرمگاہوں کی حفاظت میں سب چیز آئیں گی، یعنی ناجائز شہوت رانی یعنی اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی ہم بستری، اور پھر اسی طرح زنا اور یہ لواطت، مرد کا مرد کے ساتھ تعلق یا کوئی بھی، یا جو یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور یہی یعنی یہ جو زنا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ آج کل جو اتنے جو بیماری اور وہ سب جو آتے ہیں نا، تو اس کے بارے میں ہے نا کہ جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس بستی میں اللہ تعالیٰ کا
عذاب نازل ہوتا ہے. تو ہم لوگ طرح طرح کے عذاب دیکھتے ہیں نا کہ کس کس طرح کے عذاب ہوتے ہیں. اور یہ تو دنیا میں عذاب نازل ہوتا ہے یعنی بیماریوں کی شکل میں اور کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے. اور آخرت میں پھر جو زنا کرنے والے ان کی کیا سزا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک تنور دیکھا جس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نچلا فراخ تھا یعنی پھیلا ہوا تھا. اوپر کا تنگ تھا نیرو تھا اور نیچے کا پھیلا ہوا تھا. کیا تھا؟ تنور جس میں روٹیاں بناتے نا وہ. اور اس میں اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس کے اندر مرد اور عورتیں چیخ و پکار رہے تھے اور شعلہ بھڑکتا تو وہ اوپر آ جاتی اور شعلہ کم ہو جاتا تو نیچے یعنی تو وہ نیچے چلے جاتی اور وہ لوگ اسی عذاب میں مسلسل مبتلا تھے. میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو یعنی زنا کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے. شادی شدہ کی جو ہے وہ رجم کرنا, غیر شادی شدہ کے 100 کوڑے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بیماریوں میں اس میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی. اور مرد اپنے اور پھر اس میں دوسری بات کیا آئیں گی یعنی اپنے یحفظوا فروجہم میں پہلی بات کیا ہے کہ زنا یعنی ناجائز شہوت رانی حرام ہے. پھر زنا اور یعنی لواطت مرد کا مرد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حرام ہے. اور تیسری بات مرد اپنے ستر کو بیوی کے سوا کسی کے سامنے نہ کھولے یہ بھی حرام ہے. اور مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے ٹخنوں تک. یہاں جو بات آئی نا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو تو اس کو کسی کے سامنے کھولنا اپنے ستر کو یعنی ناف سے ٹخنوں تک جو ہے وہ حصہ کھلا رکھنا تو وہ بھی حرام ہے. جو شخص اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو تو اس کا علاج اسلام میں کیا ہے. دیکھیں اسلام میں یعنی کوئی بھی احکام جو ہے نا تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈائریکٹ تھوپ نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ ہی راستہ بھی بتا دیے. چلے یہ ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ نگاہ اور جو چاہتا ہے کہ اپنی نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت ہو تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ نکاح. کیونکہ نکاح کے ذریعے جو ہے وہ یعنی انسان کی نگاہ بھی نیچی ہوتی ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے. یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایسی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہر چیز کا علاج بھی ساتھ میں بتایا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور پھر کیا کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ یعنی ازکی لہم کیا ہے یہاں کہ نظریں بچانا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا پاکیزہ طریقہ ہے تمہارے لیے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں یعنی کہ مومن مرد اللہ تعالیٰ ان سب سے باخبر ہے. یعنی اللہ کو خبر ہے کہ ان کی نگاہیں کب اٹھتی ہے کب جھکتی ہے, نظریں کب نظروں تک پیغامات پہنچاتی ہے, نظریں کب دلوں کے اندر اترتی ہے, نظریں کب شرمگاہ تک کے فاصلے کو سمیٹتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا علم ہے. دیکھیں یہاں جو لفظ ہے نا ایک ایک آیت میں جو ایک ایک لفظ آئے نا بما یصنعون ان اللہ خبیر بما یصنعون صنع جو وہ کرتے یعنی وہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی یہ جو نگاہ ہے جب اٹھتی ہے اور کس سے جا کر نگاہوں میں بات ہوتی ہے اور پھر کیا وہ ڈیٹ فکس ہوتی ہے اور پھر کیا وہ زنا ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. تو دیکھیے یہ سب باتیں بتا کر یعنی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں تمام مومنوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ کرتے ہیں لوگ آنکھوں سے اور اپنی اس سے. یعنی نظریں کیا کر رہی ہے شرمگاہ کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کو سب اس کا خبر ہے. چلیں نیکسٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو یغضضن چھپا کر رکھے پست رکھے من ابصارہن اپنے نگاہوں کو
وَيَحْفَظْنَ اور حفاظت کرے فروجہن اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ اور نہ ظاہر کرے زینتہن اپنا بناؤ سنگر، اپنی زینت، الا مگر ما ظہر منہا جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ اور چاہیے کہ وہ ڈالے رکھے بِخُمُرِہِنَّ اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُیوبِہِنَّ اپنے گریبانوں پر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ مسلمان مومن عورتوں کو حکم دے رہے ہیں، اور اپنی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں، اور یہاں دیکھیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے۔ تو اس آیت میں عورت کے پردے کے شرعی احکام بتائے گئے ہیں، یعنی مومن عورتوں کو حکم کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے، بے باک اور بے آوارہ نہیں چھوڑے اپنی نظروں کو، کیونکہ جس طرح مردوں کی نظریں ہیں نا اسی طرح عورتوں کی بھی نظریں نا، کہ ایسے نہیں کہ ہاں بس مردوں کی نظروں میں ہی بے حیائی ہے یا وہی آوارہ گھومتی ہے، بعض عورتوں کی بھی نظریں ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیں حیا بھی نظروں میں ہی ہوتی ہے اور بے حیائی بھی نظروں میں ہی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی نظر میں حیا ہے اور کس کی نظروں میں جو ہے وہ بے حیائی ہے، اور کس کی نظر آوارہ گھوم رہی ہے، کس کو یہاں وہاں ڈھونڈ رہی ہے اور کس کو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، تو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ پردہ دل میں ہونا چاہیے، مگر یہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے نگاہوں کو بے باک اور آوارہ نہیں چھوڑو، بلکہ اور مردوں کی طرف نہ دیکھو، یعنی ارادے سے، اور یہاں مومنہ یہاں جو ہے نا نگاہ جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ ارادے سے غیر محرم کو نہ دیکھے، اگر نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مردوں سے بات نہ کرے، یعنی اگر بات چیت بھی کرنا پڑے، کہیں جا رہے دکان میں گئے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل کسی کے اوپر ہماری نظر ہی نہیں پڑے، بعض دفعہ پڑ بھی جاتی، مگر ایسے نہیں کہ کنٹینیو ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی بات کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ بات بھی کرنے کا اگر موقع ہو رہا ہے تو عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر مردوں کو دیکھنا یہ بھی ممنوع ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو دلیل ملتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یعنی امہات المومنین، اتنے میں ابن مختوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ آندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی آندھی ہو کہ تم انہیں نہیں دیکھتی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آندھے، ام مکتوم جو تھے وہ آندھے تھے، اگر ایسا رہتا ہے کہ نہیں عورتوں کو اجازت ہے مردوں کو دیکھنے کی، تو پھر ایسے کیوں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو آندھے تھے، مگر پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم تو آندھی نہیں ہو، یعنی آندھے ہونے، وہ مرد اگر آندھا ہے تب بھی کیا ہے کہ اس کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح راستے چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز کھیل، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بھی کسی پر مرد پر نظر پڑنا ہی نہیں چاہے، کیونکہ دیکھیے جائز اگر کوئی کھیل ہو یا کوئی کام ہو تو اس پہ نظر پڑے تب بھی کوئی اس میں یہ نہیں ہے، یعنی اس میں خرابی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ حضرت عائشہ کو عید کے موقع پر حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا باہر لے جا کر، تو وہ دیکھ رہی تھی، مگر وہ نظریں وہ نہیں تھی کہ جس طرح سے دیکھنا منع ہے، کہ لسٹ فل نظروں سے دیکھنا اور پھر بار بار دیکھنا، اور پھر جیسے کہ کوئی سنگر ہو، کوئی فلم سٹار ہو تو ان کے فین ہونا اور ان کے یعنی آمنے سامنے بھی نہیں دیکھنا جس طرح مردوں کے لیے تھا، اور عورتوں کے لیے بھی، کہ پھر وہ میگزین کے پیسز اور یہ وہ اٹھا کے رکھتے اور وہ بار بار دیکھتے رہتے ہیں، یا موبائل میں دیکھنا، تو یہ سب کی جو ہے وہ، اور ان کا ایڈمائر کرنا، تو یہ سب کی اجازت نہیں ہے اس میں نا اپنے دین میں، اور حقیقی ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ مرد کو دیکھنے کی اجازت ہے، اور نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے، یعنی عورتوں کے لیے بھی ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نظر ہی وہ ہے
کہ نظروں سے یعنی انسان جب نظر ملاتا ہے کسی سے، کسی کے نظروں میں نظر ڈالتا ہے، اور پھر جو ہے وہ دل میں خیالات آتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے وہ زنا تک انسان پہنچتا ہے، تو اس کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی نظر نیچے کرنے کا حکم دیا ہے، اور مردوں کو اور عورتوں کو بھی نہیں دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو نظر کے فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر السمع و من شر بصری، ہے نا۔ اور پھر اسی طرح اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، عافیت میں رکھ ہم لوگوں کے بدن کو، اور عافیت دیں ہم لوگوں کو نظر اور سماعت سے۔ اور پھر دوسرا حکم کیا ہے؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اور عورتوں کی شرمگاہوں کی حفاظت میں کیا کیا آتا ہے؟ کہ اپنا ستر کھولنے سے پرہیز کرے۔ عورت کا ستر کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ عورت کا میم ستر، ٹاپ ٹو ٹو نا، سر سے لے کے پیر تک عورت کا ستر پورا جسم ہے نا؟ پورا جسم۔ عورت کا ستر جو ہے وہ پورا جسم ہے۔ اور عورت کو حکم ہے کہ وہ اتنا، اسی طرح یعنی عورت کو یہ بھی ہے کہ وہ اتنا ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے کہ جس سے اس کا جسم نمایاں ہو، نہ اتنا باریک نہ اتنے ٹائٹ ہو اور نہ اتنے باریک ہو کہ جس سے اس کا جسم چھلکے۔ یعنی بعض اوقات عورتیں جو ہے وہ کپڑے تو پہنتی ہے پورے، نمایاں نہیں کرتی، دکھاتی نہیں ہے، مگر اتنے باریک ہوتے، اتنے سی تھرو ہوتے کہ وہ جسم نظر آتا ہے، یا اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پوری شیپ جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں وہ حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی۔ تو آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سب کی اولادوں کو اور تمام مسلمان بچیوں کو اور عورتوں کو محفوظ رکھے اس سے کہ آخری زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، اور ان کے سر بگتی اونٹوں کے کوہان کے ہوں گے، اور ان پر اللہ کی لعنت ہوں گی۔ بگتی اونٹوں کے سر کے کوہان کی طرف یعنی وہ جو ایکسٹرا جوڑے لگاتے ہیں نا، نکلی ایسے کچھ لگاتے، پف لگاتے اور پھر اسکارف لیتے، تو کیسے سر دکھتے کہ بگتی کوہان کی طرح، اونٹوں کی کوہان کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب سے محفوظ رکھے ہم سب کو۔ اور پھر اسی طرح یعنی عورت کو کے شرمگاہوں کی حفاظت میں اور کیا آتی ہے کہ ناجائز شہوت رانی نہ کرے، اور پھر شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ زنا اور سحاق یعنی عورت سے جنسی تعلق، یہ بھی حلال ہے۔ قیامت کے روز زانی عورتوں کے شرمگاہ سے خون اور پیپ کی نہریں بہیں گی، جس کی بدبو سے سارے جہنمیوں کو تکلیف ہوں گی، اور یہ نہر غوطہ، اور اس میں وہ غوطہ کریں گے۔ یہ زانیہ کی سزا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر نیکسٹ حکم جو اس میں ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنا مگر اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ تو زینت سب سے پہلے تو یہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ زینت سے کیا مراد ہے۔ زینت یہاں جو آئی نا کہ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے، یعنی جو خود سے ظاہر ہو جائے، تو یہاں زینت سے کیا مراد ہے؟ تو اور یہاں عورتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ تو سب سے پہلے زینت سے مراد بناؤ سنگار ہے، یعنی جس سے وہ مزین کرتی ہے اپنے آپ کو، اور خوبصورت نظر آنے کے لیے عورتیں جو بھی چیزیں استعمال کرتی ہے نا وہ ساری زینت میں آئیں گی، چاہے وہ خوبصورت لباس ہو، چاہے وہ جویلری ہو، چاہے وہ میک اپ ہو، ہیئر اسٹائل ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، تو وہ ساری جو ہے وہ جو زینت کو اختیار کرنے کے لیے۔ دیکھیں عورت کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک پہلے ہی کشش رکھا، پھر اس کے بعد جب وہ اور بن سور کر مزین ہوتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتی ہے؟ فتنے کا باز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زینت کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کو چھپانے کا حکم، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو ہی نہیں۔ دیکھیں یہاں کیا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے اور نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ، اور پھر آگے یہ بھی آئے گا کہ کن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے اور کن کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہے۔ تو یہاں زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا، مگر یہ نہیں کہ زینت کرنا ہی نہیں۔
बात समझते हैं कि नहीं जिनत करना ही नहीं है, जिनत इख्तियार ही नहीं करना, कि ज्वेलरीज नहीं पहनना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, नहीं पहनना है। अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, ज्वेलरीज पहन सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं, मगर फिर नामहरम के सामने नहीं जा सकते। अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर में अपनी लेडीज की जो मजलिस रहती है तो उसमें, इसमें हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, जा सकते हैं, बन सवर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जीनत को हराम नहीं किया है। बाज लोग समझते हैं कि दीन में आए ना तो बस सब कुछ छूट गया, अभी बस ब्लैक बुरखा और यही रहेगा। तो नहीं, आप बुरखा पहने, स्कार्फ पहने, सब कुछ पहने, अपने कवर करे, अपने आप को, जीनत को कवर करे। और जब वहां जाएंगे, जब वो मजलिस में जाएंगे जहाँ लेडीज ही जब होंगे, सिर्फ लेडीज होंगी, जेंट्स नहीं होंगे, ना महरम नहीं होंगे, तो उनके बीच में जो आप है वो अपना इजहार कर सकती है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं है जीनत। तो यहाँ यही बात है। तो जीनत पता चली क्या बात है, बनाव सिंगार और खूबसूरत नजर आने वाली, नजर आने के लिए जो भी इस्तेमाल होता है, चाहे वो कपड़े, अच्छा खूबसूरत लिबास। लोग कहते हैं कि नहीं हम तो खूबसूरत, यानी हम तो इतने लूज लूज लिबास पहनते हैं, तो इसमें अबाया नहीं पहने तो क्या है, तो वो खूबसूरत लिबास फिर क्या है, वो जीनत है। तो यहाँ क्या हुक्म है कि जीनत को छुपाने का हुक्म है ना। खूबसूरत लिबास भी जीनत है, उसमें भी अट्रैक्शन है, वो भी लोगों को नजर पड़ेंगी कि हाँ कितना खूबसूरत लिबास है, ज्वेलरीज है, मेकअप है। तो ये सबको छुपाने का हुक्म है। तो औरतों के चेहरे और जीनत को दूसरी चीजों को छुपाने का यहाँ हुक्म दिया है। और औरतों के अंदर ये फितरी ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत नजर आए, हर औरत को लगता है ना कि वो खूबसूरत नजर आए, और इस्लाम ने इससे रोका भी नहीं है, बल्कि नुमाइश से रोका है, लोगों के सामने दिखाने से रोका है, और वो भी नामहरम जो है उनके सामने। और उसे अपने घर में, अपने शौहर और सिर्फ अपने रिश्तेदारों के सामने जिनत करने का इजहार की इजाजत है, लेकिन नामहरम रिश्तेदारों और अजनबियों के सामने जेब व जीनत का इजहार करना जो है उससे रोका गया है। सुभान अल्लाह। और यानी मुसलमान औरतों को बनाव श्रृंगार का इजहार करते हुए घर से निकलना जो है वो मना है। इसकी दलील में ये भी आती है, वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने घर में टिक कर रहो और जमाने जाहिलियत की तरह बनाओ श्रृंगार का इजहार मत करो, यानी बनाओ श्रृंगार करो मगर इजहार फिर लोगों पर नहीं करो, यानी जो नाम महरम है। ऐ नबी, और फिर इसी तरह आगे भी हम लोग पढ़ेंगे सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी चादरें ऊपर लपेट ले, ताकि पहचानी जाए कि कोई शरीफ औरत है और ना सताई जाए। तो यहाँ से यही हुक्म है कि अपनी जीनत को यानी कि छुपाने का हुक्म है। क्यों? तो यहाँ इस आयत से पता चला, आयत नंबर 59 से, ताकि पहचानी जाए कि ये शरीफ औरत है और सताई ना जाए। तो अल्लाह ताला इन आयत पर हम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस यहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं। इल्ला मा ज़हरा में क्या आता है कि इससे मुराद जीनत जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, यानी जो इरादा करते हुए कोई जाहिर ना करे, जो जाहिर करने की कोशिश नहीं करे, मगर बाहर निकले, अबाया पहने, स्कार्फ पहने, बड़ी चादर लिए, उसके बावजूद हवा आई, थोड़ा उड़ गया, कुछ नजर आ रहा है, हाथ नजर आ रहा है, अंगूठी नजर आ रही है, ऐसी कुछ नजर आ रहा है, तो उसकी जो है वो इजाजत है। यानी उसने खुद ने ये नहीं चाहिए कि हाँ मैं लोगों को दिखाऊं, जैसे कि आजकल होता है कि अच्छे से जिस तरह से घर में रहते, जिस तरह से अपने शोहर के सामने रहते, उसी तरह जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा और बन सवर कर जो है वो बाहर निकलते हैं, और फिर जो लोगों को दावत दे, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वो कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या है कि ऐसी औरतें जो है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जो माइल करती है, जो लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, तो ऐसे औरतें जो है वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। तो इसके बारे में एक हदीस आती है कि बेहिजाब औरत मर्द के सामने शैतान की शक्ल में आती है। इसके बारे में हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहिजाब औरत को देखा तो अपनी जोजा हजरत जैनब के पास तशरीफ लाए। देखिए क्या है इसमें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हम भी बताएंगे। हजरत जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओके एक बेहिजाब औरत को देखा तो अपनी जोजा हजरत जैनब के पास तशरीफ लाए और अपनी हाजत पूरी फरमाई। फिर बाहर तशरीफ लाए और फरमाया, बेहिजाब औरत जब सामने आती है तो शैतान की सूरत में आती है, लिहाजा जब तुम में से कोई औरत को देखे तो इसे खूबसूरत, वो इसे खूबसूरत लगे
تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آ کر اپنی حاجت پوری کرے، اس لیے کہ تمہاری بیوی کے پاس وہی تمہارے بیوی کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ ترمذی کی حدیث، یعنی کہ باہر اتنی خوبصورتی ہے، اتنا اٹریکشن ہے کہ باہر نکلتے تو مردوں کو خوبصورت عورتیں اور یہ سب نظر آتی ہے، کیونکہ اتنی بنتی ہے، سنورتی ہے، میک اپ اور سب کچھ کرتی ہے تو وہ نظر آتی ہے۔ اور بعض دفعہ نہیں بھی کوئی میک اپ کرتا ہے پھر بھی بہت خوبصورت رہتا ہے، لیکن وہ حجاب نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو کور نہیں کرتا، تو ایسی عورت پر جب نظر پڑ جائے تو پھر کیا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھر اپنی بیوی کے پاس جاؤ، کیونکہ پھر وہ دل میں اٹریکشن ہوتا ہے نا، دل میں کشش آتی ہے کہ یعنی خواہش ابھرتی ہے، تو وہ خواہش ابھرنے کے لیے اس عورت کے پاس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال دیا ہے نا تو وہاں سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کس طرح سے ہم لوگوں کو ہر بات جو ہے وہ سکھائی گئی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت آسانی کرے، اور اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو جو ہے وہ عورتوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ بے حجاب عورت جو ہے نا وہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے دین کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے عورت سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا، یعنی عورت جو ہے نا وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، یعنی دین کے نقصان کو بچانے کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو، ہم سب کو کی رہنمائی عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے زینت کو غیر محرم پر ظاہر نہ کرے، اور اپنے آپ کو یعنی کور رکھے، اپنے خوبصورتی کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور تمام مسلمان مردوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے اور ہم سب کے نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔